कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। कुरान कह रहा है, इमाम साहब नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। और कब करो? खास कर जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब वो परेशानी में रहे, जब वो दिक्कत में रहे, उठने बैठने में दिक्कत है, अब वो कमा नहीं सकते हैं, अब उन्हें बहुत सारी जरूरतें पेश आए, ऐसे वक्त में खासकर माँ बाप की खिदमत करो। और सरकार ने क्या फरमाया? अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक जगह तकरीर कर रहे थे तो एक साहब ने कहा, हजरत माँ के कदम के नीचे तो था, ये जन्नत का मामला सुन रहे थे, लेकिन अब लग रहा खिसक के बीवी के कदम के नीचे हो गया। मैंने कहा कि बीवी के कदम के नीचे भी जन्नत है, मगर उसके बेटे के लिए, शौहर के लिए नहीं है, उसके बेटे के लिए। जब सरकार ने कह दिया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो आप किसी दूसरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ भी बहुत है, माँ नहीं है। सास को भी माँ कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं? सास को माँ कहते हैं कि नहीं? कहना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, सासू माँ है कि नहीं? और अपनी खाला को भी माँ कहते हैं, अपनी फूफी को भी माँ कह सकते हैं। लेकिन जन्नत सिर्फ अपनी माँ के कदम के नीचे, जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा और आपके तकलीफों को बर्दाश्त किया, उसके कदम के नीचे जन्नत है। अब जन्नत माँ के कदम के नीचे है। अक्सर मौलाना हमीद साहब कहते हैं, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और लोग खोजते जाके विक्टोरिया में, लोग तलाश करते हैं धर्मतल्ला में माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और कुछ लोग तलाश करते जाके अजमेर में, अजमेर में भी जन्नत नहीं मिलने वाली। अगर माँ नाराज है आपसे, बाप नाराज है आपसे, तो अजमेर के ख्वाजा का डेग चढ़ा लीजिए, चादर चढ़ा लीजिए। आपको आपसे गरीब नवाज खुश नहीं हो सकते हैं जब तक आपकी माँ और आपके बाप आपसे खुश ना हो जाए। अच्छा, माँ के कदम के नीचे जन्नत, और बाप जन्नत का दरवाजा। बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आपने एक मकान बना लिया, बहुत अच्छा मकान, अब उसमें दरवाजा लगा दिया, तो मकान खरीद लिया लेकिन दरवाजा नहीं खरीदा, तो आप अंदर कैसे घुस पाइएगा? है कि नहीं? लेकिन दरवाजा लेके चले आए, मकाने नहीं है, तो कहाँ रोड पे लेके घूमिएगा? दरवाजा। मकान भी जरूरी है, दरवाजा भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, दरवाजा भी जरूरी है, लेकिन वो दरवाजा से मिसाल लिया गया है, ऐसा नहीं दरवाजा समझ ही लीजिए। एक मौलाना साहब एक तकरीर में कह रहे थे, मैंने सुना कि वो बोले कि एक दिन एक नौजवान अपने बाप को पीट रहा था, तो उससे एक आलिम दीन का गुजर हुआ, उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो अपने बाप के साथ? तो कहा कि हजरत मौलाना साहब ने हमसे हमने सुना है, नहीं, मौलाना साहब ने कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि बाप जन्नत का दरवाजा होता है? कहा बात सही है, वही सुने हैं, इसलिए तो कहा क्या हुआ? दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर टेढ़ा हो गया है, उसको सीधा कर रहे हैं। सीधा करने का मामला नहीं है, बल्कि उसको खुश कीजिए, उसको खुश कीजिए। अच्छा, बाप मकान भी आपका हो गया, दरवाजा भी आपका है, और उसमें ताला लगा हुआ है, और उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तब अंदर कैसे जाएगा? है कि नहीं? अगर मकान भी आपके पास है, दरवाजा भी आपका है, दरवाजा भी आपने हासिल कर लिया, मकान भी हासिल कर लिया, और मौलाना अख्तर साहब ताला लगा हुआ है और चाबी नहीं है, तब कैसे दाखिल होगा? चाबी तलाश करना होगी ना, तलाश करना होगा। दरवाजा भी आपका, मकान भी आपका, लेकिन चाबी की जरूरत है, चाबी की जरूरत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है।
نماز جنت کی چابی ہے، یعنی نماز بھی ادا کرتے رہو، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہو، جنت تمہارے نام کر دی جائے گی، جنت تمہارے نام کر دی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بس موضوع کے مناسبت سے میں نے گفتگو کر دی، بس ایک بات بتا کہ میری تقریر ختم۔ جلسے میں آتے ہیں کچھ سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ کام کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کے دن تو مصلی لے کے بعد میں جاتے ہیں، کہ سب سے پیچھے بیٹھیں گے، سب سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ امام صاحب کی تقریر تو سن نہیں پاتے ہیں، جو لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ ٹائم سے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ دکان والے ہیں، کام کاج والے ہیں، حالانکہ اس لاک ڈاؤن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ دکان بند کر کے آپ کھا سکتے ہیں، تو جمعہ کے دن بھی دکان بند کر کے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جا سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی پہلے نہا دھو کر کے، غسل کر کے، اچھے طریقے سے عطر وغیرہ لگا کر کے، سرما لگا کر کے آپ مسجد جا سکتے ہیں، امام صاحب کی تقریر سن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس ترقی یافتہ دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دین کا مسئلہ سیکھے۔ کہاں سیکھے گا دین کا مسئلہ؟ اکثر میں بتاتا ہوں تقریر میں، 3 جگہ ہے دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے، ایک مسجد ہے، اور دوسرا جلسہ گاہ ہے، اور تیسرا خانقاہ ہے۔ تیسرا خانقاہ ہے، یہ 3 جگہ ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اور خانقاہ بھی وہ خانقاہ جہاں کے پیر پڑھے لکھے ہوں، تبھی تو مسئلہ سکھائیں گے آپ کو، صرف چشمہ چاٹی والا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے پیر ہو گئے، لوٹا پیر، جھوٹا پیر، ڈنڈا پیر، چوری پیر، کٹاری پیر، دیکھیں سب پیر ہے۔ تو ایسے ویسے پیر میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر پیر کامل ہو تو وہاں سے آپ کو دین بھی سیکھنے کو ملے گا اور فیض بھی ملے گا، مسائل بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن اگر آپ مسجد میں چلے گئے تو جا کر کے امام صاحب کی تقریر سنیں گے، انشاءاللہ آپ 4 جمعہ جائیں گے پورے مہینہ پابندی کے ساتھ۔ ان 4 جمعہ میں اگر ایک جمعہ میں کوئی ایک بات سیکھ لیں گے، اس طریقے سے 4 جمعہ میں اگر جائیں گے مہینہ میں، تو مہینہ میں 4 بات سیکھ لیں گے۔ اور اگر 4 جمعہ گئے، ایک جمعہ گئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، دوسرا جمعہ گئے سمجھ میں نہیں آئے، تیسرا نہیں، کم سے کم ایک مہینہ میں ایک کے بعد سیکھ لیجیے گا، تو کم سے کم ایک مسئلہ سیکھیں کہ نہیں سیکھیں؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ آج کچھ لوگ بولتے ہیں نا یہ لوگ خالی جلسہ ہی کرتا ہے، نماز کے بارے میں نہیں بولتا ہے، نماز کی طرف نہیں جاتا ہے، جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، اور نماز کی طرف لوگوں کو نہیں بھیجتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ ہم لوگ سب کہتے ہیں، سب معلوم ہے، یہ ساری باتیں اس وقت کامیاب ہوگی جب آپ کے پاس مسائل معلوم ہوں گے، مسائل کی جانکاری ہوگی، تبھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر امام صاحب کہتے ہیں، ہم لوگ تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ شبینہ وغیرہ جو ہوتا ہے، شبینہ وغیرہ جو کراتے ہیں آپ، شبینہ وغیرہ جو ہوتا ہے مائک میں مت کرایا کیجیے۔ لیکن لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ شبینہ وغیرہ مائک میں نہیں کرانا چاہیے۔ کیوں نہیں کرانا چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے اور سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن جب پڑھے تو سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ اسے سنے۔ اور مائک میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دور دراز تک آواز جاتی ہے، کوئی ناپاک رہتا ہے، کوئی غسل خانے میں رہتا ہے، کوئی باتھ روم میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں ثواب کے لیے، الٹا آپ کے ساتھ معاملہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن خوانی، شبینہ وغیرہ جو کرتے ہیں، اگر ایسا آپ حضرات کرتے ہیں تو میں آج بتا رہا ہوں کہ اس سے پرہیز کیجیے، اس سے آپ پرہیز کیجیے، مائک وغیرہ مت لگائیے۔ اگر آپ کو قرآن خود سننا ہے تو آپ بغل میں بیٹھ جائیں، لیکن قرآن لوگ سنتے کہاں ہیں؟ قرآن خوانی مدرسے کے مولوی صاحب لوگ کرتے ہیں، حافظ صاحب لوگ کرتے ہیں، جو قرآن خوانی کرانے والا رہتا ہے وہ سگریٹ پیتا۔ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن سنتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن سن لے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی، قرآن سن لے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سنیں، تو قرآن بھی پڑھائیے، لیکن ثواب کی نیت سے پڑھا رہے ہیں تو ثواب کی طرف پڑھائیے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آج ان کے والد محترم کا انتقال ہوا اور ان کی برسی یہ کر رہے ہیں۔
اکثر 40واں ہوتا ہے برسی ہوتی ہے. حضرت کئی بار اپنی تقریر میں بیان کر چکے ہیں. آج میں ان کی تقریر کی نقل کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ کسی کا محلے میں انتقال ہو جاتا ہے تو تلاش کرتے ہیں کہ غسل دینے والا کون ہے. غسل دینے کے لیے کسی کو بلاؤ. باپ مرا آپ کا, دکان لیجئے گا آپ, غسل دے گا دوسرا آدمی. مکان لیجئے گا آپ, غسل دے گا دوسرا آدمی. زمین لیجئے گا آپ, غسل دے گا دوسرا آدمی. جائیداد لیجئے گا آپ, غسل دے گا دوسرا آدمی. آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے, آپ اس کے قریبی ہیں, تلاش کرتے ہیں کون عورت غسل دیتا ہے, کون مرد غسل دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز تھوڑی ہے غسل دینا. اگر اپنا گھر والا اپنے رشتہ دار کو, اپنا قریبی, اپنا وارث اگر غسل دے گا تو زیادہ اچھے سے دے گا. اس لیے کہ جو کام بھاڑے پہ کرائی جاتی ہے اس سے کہیں اچھا وہ کام اگر خود کرے آدمی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بھاڑے پہ تو بھاڑے کی طرح کرے گا, پیسے کی طرح کرے گا, لیکن آپ اگر خود سے کریں گے تو محبت کے ساتھ کریں گے, دل سے کریں گے. حضرت نے بارہا کہا کہ آپ کچھ نوجوان مل کر کے کم سے کم آئیے, بیٹھیے, آپ کہیں تو پریکٹیکلی طور پہ میں بتاؤں گا, آپ کہیں تو مسائل کے طور پہ سکھاؤں گا. حالانکہ بہت آسان ہے, کوئی بھاری بات نہیں ہے. ابھی لوگ یوٹیوب سے سن کر 6 درجن گانا یاد کر لے رہے ہیں, 6 درجن گانا یاد کر لے رہے ہیں, اور اپنے موبائل میں کالر ٹون جو لگاتے ہیں فون کیجیے گا تو گانا بجتا ہے. اتفاق سے اگر امام صاحب کسی کو فون کر دیا اس میں گانا بجے گا, بتائیے آپ گانا لگائیں گناہگار تو ہوئے, لیکن امام صاحب کو گانا سنا رہے ہیں, آپ کے گناہ کا گواہ امام صاحب بھی ہو گئے. آپ کے گناہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, ایسے چیزوں سے بچیے. اور یوٹیوب, فیس بک کا استعمال اچھی چیزوں میں کیجیے. آپ چاہیں تو اچھی چیزوں میں کر سکتے ہیں. اس کو غسل کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر آپ اپنا غسل سیکھ لیں گے تو مردے کا غسل بھی سیکھ لیں گے. بس یہی بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا. اپنا غسل اگر آپ جانتے ہیں وہ کر لیں گے, سمجھیے مردے کا بھی غسل وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, تھوڑا سا فرق ہے. سنیے بتا دوں, ارے بتا دیں, بتا دیں, سیکھیں گے, کوشش کریں گے. کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا, کوشش کرنے سے مودی پردھان منتری بننے. کوشش کیجیے, بہت دن سے کوشش کیا ہوگا, تو ہم لوگ کوشش کریں گے تو کم سے کم اپنا غسل نہیں کر سکتے. ابھی مسجد میں ملا شریف وغیرہ ہوتی ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ نا, اگر مسجد میں ملا شریف ہوتی تو نہیں جاتے. کہاں ہے, ہم کو شک ہے, ہم مسجد میں جانے کے لائق ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. شک کی مسلمان کاہے بنے بھائی, پیشاب کر کے پانی کیوں نہیں لیتے, پیشاب کر کے پانی لیجیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد آدمی ناپاک بھی نہیں ہوتا جی, اس کا بھی ایک مسئلہ ہے, ادھر میں جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو غسل پہلے اپنا غسل سیکھ لیجیے گا, مردے کا غسل سیکھ لیجیے. حضرت تائید کریں گے, میں بول رہا ہوں, اگر کہیں غلطی ہوگی حضرت میری اصلاح کریں گے, لیکن نہیں, اور میری اصلاح حضرت کریں گے اور میں آپ کی اصلاح کرنا ہوں. غسل میں کتنے فرض ہیں, اس سے پہلے میں ادھر کی تقریر بتا چکا ہوں. غسل میں کتنے فرض ہیں جلدی بتائیے. 3, ماشاءاللہ. لیکن اگر ہم پوچھ دیں گے کیا کیا, تو شاید ایک دو آدمی بتا سکتے ہیں, اور ایک آدھ دو آدمی ڈاکٹر کی طرف بتا دیں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کتنا ہے غسل میں فرض, کا 3. وہاں صاحب نے کہا کیا کیا, کا تولیہ, تیل اور صابن. کیا کی ضرورت پڑتی ہے اس کا ہم بتا دیا. تو اپنے طور پہ اس کو جو سمجھ میں آیا, شروع میں جو سمجھ میں آیا وہی بتا دیا. بہرحال غسل میں 3 فرض ہیں. کیا فرض ہے 3؟ کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور پورے بدن پر پانی بہانا. پورے بدن پر پانی بہانا, یہی غسل میں فرض ہے. یہ 3 آپ کے لیے فرض ہے. اب میت کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس کے لیے کوئی الگ سے فرض نہیں ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے فرض نہیں ہے. لیکن فرض کہاں پہ آتا ہے, کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں. صرف کسی میں فرق ہے, اس کے علاوہ جیسا غسل آپ کرتے ہیں ویسے ہی غسل آپ میت کو کروا سکتے ہیں. اس لیے کہ کلی آپ میت کو نہیں کرا سکتے ہیں. کلی کرا سکتے ہیں, نہیں کرا سکتے. ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں, نہیں چڑھا سکتے ہیں. بس یہ 2 فرق ہے. ان 2 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اپنا غسل صحیح کر لیں گے تو میت کا بھی غسل کر لیں گے. صرف یہ 2 چیز ہے. تو کلی نہیں کرا سکتے, کریں گے کیا؟ تو فرمایا گیا ہے کہ جب میت کو غسل دیجیے تو سب سے پہلے آپ جو ناپاک, کہیں ناپاکی لگی ہو, ناپاک جگہ ہو, اس کو قاعدے سے دھوئیے.
اور قاعدے سے دھلنے کے بعد پہلے وضو کرانے کا حکم ہے. سنت طریقہ یہ پہلے وضو کرائیے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ جس طرح آپ دھلتے ہیں ویسے دھلوائیے, ٹھیک ہے. پھر کلی تو آپ کرا نہیں سکتے ہیں, تو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک روئی لے لیجیے اور روئی بھگو کر کے آپ منہ کی طرف پورا بالکل مکمل طریقے سے اس کو 3 مرتبہ صاف کر دیجیے. ایسا صاف کیجیے کوئی گندگی منہ کے اندر نہ رہے. پھر ایسے ہی آپ روئی میں لے کر کے آپ ناک تک کے جو ہے اندر تک کے اس کو صاف ستھرا کر دیجیے. صاف ستھرا کرنے کے بعد منہ کے اندر بھی اور ناک کے اندر بھی آپ ڈال دیجیے. اس کے بعد پھر آپ غسل دینا شروع کیجیے. جیسے آپ اپنا غسل کرتے ہیں, پہلے دائیں طرف پانی بہائیے تو دائیں طرف پانی بہائیے. اس طریقے سے کہیں بھی خالی نہ رہے, اور اس طریقے سے آپ چاہیں تو آپ اپنے میت کو غسل کر دے سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اپنے غسل میں اور میت کے غسل میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے میں بہت معاملہ ہے, بس صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر کے نہا دھو کے جائیے اور غسل دیجیے. اگر آپ کا اپنا گھر کا آدمی ہوگا, میت آپ کا باپ ہوگا, آپ کا بھائی ہوگا, آپ کے خاندان والے ہوں گے, تو آپ اور قاعدے سے دھلیں گے, صابن سے اچھی طریقے سے صاف کریں گے. اسی طریقے سے آپ چاہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو بتا سکتے ہیں, گھر کی عورتوں کو بتا سکتے ہیں, تاکہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو باہر سے بھاڑے پہ آپ کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ گھر کی عورتیں اپنے گھر والے کو غسل دے سکتی ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا پریکٹیکلی طور پہ دیکھا, یہ میں بتا دیا میں نے تھیوری, پریکٹیکلی کہا, تھیوری میں نے بتا دیا. اور پریکٹیکلی آپ کو سیکھنا ہو تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں آپ تو لوگوں کو سیکھ جانا چاہیے. اگر بھاڑے پہ بھی آپ بلاتے ہیں تو بھاڑے پہ جس کو آپ نے بلایا ہے وہ غسل دیتا ہے, کم سے کم کھڑا ہو کے 2-3 مرتبہ دیکھ لیتے تو ایسے ہی سیکھ جاتے. کوئی عورت اگر نہانے کے لیے آئے, کسی عورت کو 3-4 عورت کھڑی ہو کے دیکھ لیتی, سیکھ لیتی, لیکن کہے نہیں سیکھتے ہیں, یہ جذبہ نہیں ہے. ہر کام پیسے سے کرا لیں, ہر کام پیسے سے کرا لیں. میرے دوستوں بزرگوں, ان جلسوں سے ان سب باتوں کو سیکھیے اور اس پر عمل کیجیے. یہ سب کام آنے والی چیز ہے, کام آنے والی بات ہے, اور میں اپنی تقریر میں یہی سب بات بتاتا ہوں تاکہ آپ عمل کریں اس پر, اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے, آپ کی آخرت بھی سنور جائے. میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ نور بھائی نے کہا تھا کہ پروگرام بہت لمبا نہیں چلانا ہے, بہت کم وقت میں پروگرام کرنا ہے, مختصر تقریر ہوگی اور تمام لوگوں کی ناخوانی ہوگی تو پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ پھر آئی اس مبارک رات ادھوری مکمل ہوگی بات. اللہ تعالی ہم سب کو رکھے خیر و عافیت کے ساتھ, اور آپ کے کانوں میں گونجتی رہے میری یہ بات کہ سینے میں دل ہے, دل میں درد ہے, درد میں نشہ ہے, نشہ میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں تشنگی ہے, تشنگی میں آرزو ہے, آرزو میں مسرت ہے, مسرت میں امید ہے, امید میں یقین ہے, یقین میں خیال ہے, خیال میں تصور ہے, تصور میں تصویر ہے. بولیے سبحان اللہ. تصویر میں تو ہے, تجھ میں ادا ہے, ادا میں حیا ہے, حیا میں نزاکت ہے, نزاکت میں شوخی ہے, شوخی میں شرارت ہے, شرارت میں غصہ ہے, غصے میں بناوٹ ہے, بناوٹ میں اپنائیت ہے, اپنائیت میں چاہت ہے, چاہت میں خلوص ہے, خلوص میں پیار ہے, پیار میں عبادت ہے, اور عبادت ہی میں خدا ہے. گلشن ایمان کا ہر پھول تازہ ہو گیا, آپ کیا آئے اندھیرے میں اجالا ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو مسئلہ بتایا, سنیے, میں نے جو بتایا غسل کا طریقہ, اگر آپ حضرات کو کسی کو سمجھ میں بات نہ آئی ہو, بات نہیں آئی ہو, تو مجھ سے کبھی بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کوئی گڑبڑی ہو یا آپ کو سننے میں کوئی گڑبڑی ہو, تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, حضرت سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, لیکن میرے نام کے ساتھ نقیب اعظم اور خطیب اعظم کے ساتھ شاعر اعظم